Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Past District Governor Irfan Qureshi, Charter President of Rotary Centennial Naveed M. Khan, Presidents of Rotary South and Karachi, past presidents, fellow Rotarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and very good afternoon. First of all, I'm very grateful to all Rotary clubs, host clubs, for inviting me here on a very important and I must say a painful topic, investment climate in Pakistan. But before sharing my thoughts on investment climate and overall Pakistan economy and the current status, Dr. Sabia, my very dear friend, my elder, sorry, I was unable to recognize you. So my association with Rotary and Rotary is very long. I'm no more a Rotarian since last almost many years. But I served as a district Rotary representative in 2003-04 for Pakistan and Afghanistan. I was elected with a thumping majority. And later I was the co-founder of this Rotary Centennial also. I was a charter secretary. And I spent my few years and I tried my best to contribute from the platform of Rotary. And now the Rotarians, the Rotaractors, Arif is here. अब ये बड़ा हो गया तो इसको मैंने बहुत छोटा बच्चा देखा था मीरपुर खास में. So all of them are very dear family friends from Karachi to Abbottabad. There is a huge list of friends and families from interior Sindh to Punjab to Balochistan and of course KPK. And by the way, the district conference is happening right now in Serena Hotel, Peshawar. So a large number of Rotarians and Rotaractors are in Islamabad. I was seeing the pictures last night, and I was missing the fellowship amongst the Rotarians and Rotaractors during the annual conference. Last year I attended the annual conference, one session on investment again when I was the minister. So actually I bring these three papers here, but this is not a speech. These are only the points I wrote down here. I can talk 10-12 hours also, but I will try to share my views in next 18-20 minutes. What is my learning after serving in the government as the State Minister for Investment? And I'm still working in this area with the governments of Saudi Arabia, Uzbekistan, and also with the government of Pakistan and all the relevant stakeholders in Pakistan. And my learning is that there are three reasons which is very important to understand. First is the incompetence in the power corridors. This is the base. Corruption is not the base. This is a propaganda. Yes, there is a zero tolerance on corruption. There is no space for corruption. But wherever we are standing today, it's not because of corruption, it's because of incompetence. And why I'm saying this? First of all, experiences, observations, everything. But our FDI inflow is per annum is under $3 billion. And this year, this will be around 2.5 to 2.6. And there are only two ways to earn the money. Exports, Yasin Bhai is here. He knows very well, more than me, about the exports. This is not my topic. And second is FDI. So FDI is under $3 billion per annum. The India's FDI last year was 86 billion. So there is something seriously wrong. This is not because of corruption and not justifying anyone. And by the way, there is a disclaimer also that whatever I will say, what I am saying is apolitical as a technocrat, and there is no link with any government or any political party or any political leader.
I'm purely talking about a state of Pakistan, what we did in the last 75 years and where we are standing. So first is incompetence, a serious issue, everywhere. The second is lack of political will or individuals' wills, dominated by selfish interests or vested interest in the provinces, in the federation, in the twin cities of Pakistan. This is the second problem. And the third problem is the lack of collaboration. जब आप मिनिस्टर बन जाते हैं, जब आप किसी बड़े इदारे के हेड बन जाते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि मैं अकेले कुल हूँ, और फिर कुछ जगहों पे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं. तो होता क्या है, कोलैबोरेशन नहीं होती है, आप लोगों को इंगेज नहीं करते हैं. और इस्लामाबाद में बैठ के वैसे ही सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. अगर आप मेरे ऑफिस का विजिट करती हैं डॉक्टर सबिया, तो आप समझती, वो उन्होंने देखा मुझे कि वो कर चुकी हैं, सब लगता था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, खूबसूरत पाकिस्तान, सोचने से ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान लगता था. तो कोलैबोरेशन इज़ द की amongst all these stakeholders, the engagement of the private sector, the engagement of the business community in a real sense, not for the lip service. So our potential is actually few $1 billion from every sector of our economy, every sector. And I'm talking about only $3 billion, under $3 billion. Every sector. Same is the case of many other countries also. I focused on 8 countries. We started working on 8 countries. With every country, there is a potential of few $1 billion annually. So if we create an environment, and if we remove the hurdles, if we fix the bureaucratic system, we can easily achieve $10-12 billion in next 5 years, or $20-25 billion in next 10 years. And by the way, these are not the exaggerated numbers. ये मैं आपको बहुत lower numbers बता रहा हूँ, बहुत average में आपको numbers बता रहा हूँ. And I can't explain that why I'm saying all this. So another reason is there is no long-term strategy. There is no continuation of policies all over, in the provinces, in the federal government. All of you are aware. So when I joined the government, I was the 4th chairman of Board of Investment. 4th chairman, only in 3 years. And after 2 weeks, the government appointed the 6th finance secretary within 3 years. 6th finance secretary. And there were 5 or 6 FBR chairmen. And same is the case right now also. So I mentioned 3 important pillars: investment, taxation, and finance. Federal Secretary Finance is the most important person in Pakistan. So this is the status of our continuation. This is the mindset problem. This is the problem of incompetence. हर 6 महीने में आप एक सेक्रेटरी चेंज कर देते हैं. आपको 2 बातें अच्छी नहीं लगती, आप सेक्रेटरी चेंज कर देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो. आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 30, 40, 50 ईयर्स. उसमें कुछ बीच में एपिसोड्स आते हैं अच्छे 2-3 साल के, बट फिर सिलसिला वैसे ही चलता है. तो हम एक्चुअली डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, हालांकि हमारा पोटेंशियल कुछ और है. तो मैं जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने ज्वाइन किया, व्हेन आई ज्वाइंड, I raised the voice for existing investors. And this covers the local investors as well as the foreign investors. There are 2 types of foreign investors. One is the multinational crowd, which is actually OICCI members. There are 207 multinational companies working in Pakistan. Rest are mid-size and small foreign investors from almost all over the world. Small, mid-size, in every sector of our economy. So they already invested. So our job as a state is to facilitate them, is to do the hand holding with them. अभी क्या हो रहा है? Last 10 months से आपकी कोई मल्टीनेशनल पाकिस्तान से पैसे बाहर नहीं बेच पाती. तो अब रेड फ्लैग रेज हो गया है. ना आप प्रोजेक्शन दे पा रहे हैं,
کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ ایک ہفتے بعد ڈالر کی پرائس کیا ہوگی، اور آپ جو ہے وہ ایل سیز بند پڑی ہیں اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ پیسے باہر نہیں بیچ پا رہے. تو اچھی اچھی ملٹی نیشنلز یہاں پہ جو ہیں انکلوڈنگ یونیلیور اینڈ برٹش امیریکن ٹوبیکو اینڈ all major multinationals, they are in real trouble. And this is a serious reputation problem for Pakistan in the global community. So ایک بات یہ ہے کہ ایف ڈی آئی جو ہے نا وہ ہمیشہ سیکنڈ چیز ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کا ایگزسٹنگ انویسٹر. جب تک آپ ایگزسٹنگ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ سسٹینیبل ایف ڈی آئی نہیں جنریٹ کر سکتے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ یاسین بھائی زیادہ پیسے کما رہے ہیں تو انہیں پہ ٹیکس لگاؤ اور بار بار ٹیکس لگاؤ. یہی ہوتا ہے نا یاسین بھائی, ہر انڈسٹری کا یہی ہوتا ہے. تو آپ کی کریج بھی ختم ہو جاتی ہے اور صرف پولیٹیکل سلوگنز رہ جاتے ہیں. نہ آپ ایگری پہ ٹیکس لگاتے ہیں, نہ آپ 50 اور جگہوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں. جو سیلریڈ کلاس ہے, آپ سب سیلریڈ کلاس ہے یا بزنس مین ہے, ٹیکس میں اور آپ ہی پے کرتے ہیں. اور اب تو ٹیکس اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ سم ٹائم افسوس بھی ہوتا ہے, غصہ بھی آتا ہے, سم ٹائم آپ ہوپ بھی لوز کر جاتے ہیں کہ یار جتنا آپ کماتے نہیں اتنا تو آپ ٹیکس میں دے دیتے ہیں, کیونکہ آپ ایک شکنجے میں پھنس چکے ہیں. تو کس کا پرابلم ہے؟ اسٹیٹ آف پاکستان. آفٹر 75 years we are still facing these problems and there is no one leader جس نے یہ سب کچھ چینج کیا ہو. تو میں یہاں پہ کوئی بہت نیگیٹو بات نہیں کر رہا, میں پہلے ایک آپٹمسٹک کی جگہ ایک ریئلسٹک ویو دے رہا ہوں, اور پھر میں آگے آؤں گا کہ کہاں کہاں پہ ہم نے کام شروع کیا اور کہاں کہاں پہ پوٹینشیل ہے اور کیا وے فارورڈ ہے. بٹ اس کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ بیسکس کیا ہیں. تو میں جب بورڈ آف انویسٹمنٹ گیا اس وقت پرائم منسٹر واز ویری کوآپریٹو. اگین آئی ایم ناٹ مارکیٹنگ ہم, ہی واز ریئلی اے کوآپریٹو پرسن. He was the best boss in my life. He empowered me like anything. Sometime مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ میں ان کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ اس طرح سے, بڑوں کہتے تھے کرو. 2 باتیں انہوں نے مجھے بولی تھی. ایک دفعہ واٹس ایپ کیا اور پھر ایک دفعہ فیس ٹو فیس. یہ آفٹر فیو ویکس کی بات ہے. تو کہنے لگے مجھے تم سے بہت ایکسپیکٹیشنس ہیں. تو اس جملے نے میری زندگی میں جو میری پروفیشنل لائف تھی اس میں بڑی تبدیلی لے کر آئی. اور صرف جملہ نہیں تھا. What I observed, there was a pain and same time there was a hope. So he handed over me a Saudi project, for example. So I will cover 3 countries, Saudi Arabia, Uzbekistan and China. تو مجھے انہوں نے بلایا, 3rd ڈے تھا میرا آفس میں, اور انہوں نے کہا یہ سعودی میں بڑا پوٹینشیل ہے. ہم پہلے 2 دفعہ گئے تھے بٹ کوئی فالو اپ نہیں ہوا بعد میں. ہماری میٹنگس بہت اچھی ہوئی, ایکسلنٹ میٹنگس ود دا گورنمنٹ, ود کراؤن پرنس, ود دا منسٹرس, ود دا فیملی بزنس ہاؤسز, بٹ دیر واز نو فالو اپ. تو کارپوریٹ سیلس کا ایک اصول ہے کہ کتنی اچھی میٹنگ ہو جائے, اگر آپ فالو اپ نہیں کرتے تو آپ بزنس لوز کر دیتے ہیں. This is all about corporate sales and corporate marketing and customer service in a corporate language. تو میرا اس پہ جواب یہ تھا کہ میں کوئی کلیم تو نہیں کرتا, لیکن ہاں فالو اپ پہ انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا. And within 6 months we had 18 meetings, 2 in-person meetings and 16 online meetings with the Saudi Investment Minister and his team. And all meeting minutes are available at the Board of Investment, at the Prime Minister office. There were 8 sectors where Saudis are still willing to invest. The problem is our system. 2 projects تھے جس پہ انہوں نے $3.2 billion کی انویسٹمنٹ کی اپروول دی, اور جب گورنمنٹ گئی تو سب کچھ ڈسکنٹینیو ہو گیا. ایک تو پروجیکٹ ان کا بہت بڑا ہے, وہ 10 سال سے چل رہا تھا, اس کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کیا. ان ایوری میٹنگ دے ور انسسٹنگ اس کہ ہمیں ارامکو کی فیکٹری لگانے دیں. $12 billion کی انویسٹمنٹ ہے, آج بھی چل رہی ہے, بی وائی اس پہ کام کر رہا ہے. بٹ ان سرکمسٹانسز میں آپ کور نہیں کر پائیں گے بیکاز آپ الیکشن ایئر میں آپ پھر 1 سال ضائع کریں گے. تو ہم نے بہت میسو طریقے سے اس پہ کام کیا, اور میرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ میں فائنانس منسٹر میرے ساتھ ہوتے تھے, سینئر تھے,
دوست بھی تھے, ہمارے بزرگ بھی تھے. پھر میں بیوروکریسی کو ساتھ رکھتا تھا اور میں ملٹری کو بھی ساتھ ملاتا تھا. جو پلرز ہیں, جو میجر پلیئرز ہیں, ان کو آپ کولیبریشن کے انداز میں لے کے چلتے تھے. اور میں پرائم منسٹر کو بار بار باتوں کو ریپیٹ کرتا تھا تاکہ ایک سیریسنس مینٹین رہے. اینڈ دیر واز اوور ویلمنگ رسپانس فرام ہز سائڈ, اوور ویلمنگ سپورٹ فرام ہز سائڈ. دوسرا پروجیکٹ ایگری کا تھا. ایگری پہ میں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن اگر آپ کو بولوں کہ کچھ میٹنگس تو ہمارے ریکارڈڈ بھی تھی جو آن لائن میٹنگس ہوئی تھی, کہ دے ور لائک بیگنگ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سعودی عربیہ پبلکلی. وہ کہتے تھے یار یہ ایگری پہ ہمارے ساتھ کام شروع کر دو, ایک ایگری زون بنا کے دے دو. دے وانٹڈ ٹو انگیج پاکستان ایز اے فوڈ سیکورٹی پارٹنر. دس از دا ریئل نیڈ آف سعودی عربیہ. میسو انویسٹمنٹ, آپ کی انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی, ایف ڈی آئی بھی آئے گی, ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور آپ کی گاڑی چل پڑے گی صرف ایک ایگری سے. اس پہ ہم نے بڑا میسو کام کیا. اس وقت رکا ہوا ہے سلسلہ, ختم نہیں ہوا ہے, رکا ہوا ہے. اور دین پھر 6-8 ادر سیکٹرز تھے, اس پہ سارا سلسلہ تھا. پیٹروکیمیکل پہ وہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے, سارا کچھ کرنا چاہتے تھے. سو سعودی گورنمنٹ اب کیا کر رہی ہے؟ سعودی از اے ویری نیو پلیس ناؤ. کمپلیٹ چینج ان سعودی عربیہ ان لاسٹ 6 years. اگر آپ آج ریاض جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ریاض میں کیا ہو رہا ہے. دیور آئل کنٹری نا, آئل کنٹری پہ چلتے تھے, پیسہ آتا تھا, سلسلہ چلتا تھا. ایوری تھنگ چینج ناؤ ان سعودی عربیہ. ان کا جو پبلک سیکٹر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ ایکٹیو ہے. ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ایگزیمپلری ہے. ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاور ہاؤس بننا چاہتے ہیں دنیا کا ہر سیکٹر میں. ان کا جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا فنڈ ہے, $620 billion آفیشلی, بٹ $1.3 trillion unofficially. What they are doing, they are investing all over the world. افریقہ, ایشیا, آسیان, سینٹرل ایشیا, ہر جگہ وہ پیسے لگا رہے ہیں. امریکہ میں ہر جگہ پیسے لگا رہے ہیں, پرچیزنگ کر رہے ہیں. اچھی اچھی بڑی بڑی آرگنائزیشنس میں ان کی شیئر ہولڈنگ آپ دیکھیں 60-65-70% کی جا رہی ہیں. تو وہ ایک شاپنگ موڈ میں اس وقت ہے. چھوٹی چھوٹی کنٹریز $2-4 بلین لے کے چلی جاتی ہیں, اور ہم پاکستان جہاں وہ 8 سیکٹرز میں ہیویلی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی نیڈ ہے بیسکلی. ہم وہاں پہ $2 بلین $3 بلین کے لون مانگتے ہیں, قرض مانگتے ہیں. شرم کا مقام ہے. یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ بالکل فرسٹ ہینڈ بات کر رہا ہوں, اس میں بیچ میں کوئی نہیں ہے. دس از ایگزیکٹلی ہیپننگ ان دس کنٹری. تو ہمارے جو پرائم منسٹر ابھی ہیں وہ لاسٹ منتھ یو اے گئے, تو ان کو $1 بلین انہوں نے دے دیے. تو انہوں نے ان سے $1 بلین اور مانگے, انہوں نے وہ بھی دے دیے, کمٹ کر لیا, ابھی دیے نہیں ہیں. اور وہ بڑا ہیپیلی اناؤنس کر رہے تھے کہ ہمیں $2 بلین مل رہے ہیں کیونکہ میں نے ان سے $1 بلین اور مانگے. بڑی اچیومنٹ ہے, شرم کا مقام ہے. اینڈ بائی دا وے دس واز ناٹ اونلی دا کرنٹ پرائم منسٹر, لاسٹ 4 decades میں ایسے ہی ہوا. ہر گورنمنٹ یہی کرتی ہے. جبکہ یو ای کے ساتھ بھی آپ کا کئی $1 بلین کی اینول ایف ڈی آئی کی ایکچوئل پوٹینشیل موجود ہے, جس پہ ہم نے فوکس کیا. تو ایک کنٹری میں نے آپ کو بتائی اس کے بعد آپ 2030 کا ویژن دیکھیں جو ریاض کا ہے. 2030 میں ایکسپو ہو رہی ہے, نیوم سٹی بن رہی ہے. جو وومن امپاورمنٹ اس وقت ریاض میں ہو رہی ہے, سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے, وہ ایگزامپلری ہے. آج سے 6 سال پہلے 1 or 2% آپ کی ورک فورس تھی, فیمیل ورک فورس, ان منسٹری آف انرجی, ان منسٹری آف انڈسٹریز. آج وہ 30-35% کراس کر گئی ہے. تو وہ ایک کمپلیٹ چینج ہے. اور یہ وہ کنٹری ہے جو پاکستان کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتی ہے. دے آر اپسیٹ آلسو بیکاز کہ آپ کسی وقت 10 دفعہ جاتے ہیں, کام کی بات کر رہے ہیں اور پھر رزلٹ نہیں ملتا. So Saudi investment minister invited me. I met him 2 or 3 months back, and he shared the same story. And he said کہ ایگری کے 2 players جو یہ والے تھے, میں نام نہیں لوں گا,
وہ فردر انویسٹمنٹس کے لیے اب انڈیا اور کازاکستان جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں بھی انسٹیبلٹی چل رہی ہے. تو جس چیز کی ضرورت ہے اپارٹ فرام دا گورنمنٹ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا چل رہا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بی ٹو بی کی ضرورت ہے. ہمارے جو بزنس ہاؤسز ہیں ان کا فوکس کبھی نہیں رہا سعودی عربیہ پہ، تو ان کو سعودی مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کا ہر انویسٹر، دنیا کی ہر بڑی کمپنی، دنیا کا ہر ملک اس وقت ریاض کا وزٹ کر رہا ہے. ریاض از اے ہب فار انویسٹمنٹس. ان زیادہ انویسٹمنٹ کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت، اور بڑی سینسیبل انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اینڈ پہ ہے، لیکن جو اپرچونٹی آج ہے وہ شاید پچھلے 70 سالوں میں نہیں تھی. بٹ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، یہ پانی کی طرح ہوتی ہے، یہ گزر جاتی ہے. اگر آپ نے گریب کر لیا جتنا وہ مل گیا آپ کو، نہیں کریں گے وہ گزر جائے گی. انویسٹر کسی کا ویٹ نہیں کرتا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انڈیا اور کازاکستان میں فردر انویسٹمنٹس کے لیے جا رہے ہیں. دس از اے اسٹیٹ آف ایوری سیکٹر ایکچولی. تو یہ ایک کنٹری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب میں آتا ہوں ازبکستان پہ. ہمیں ایز اے اسٹیٹ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کچھ کنٹریز کو اسٹڈی کریں. اس لیے اسٹڈی کریں کہ ان کے ابھی آج سے کچھ سال پہلے حالات ایسے ہی تھے، بٹ آج اگر دیکھیں تو وہ جس لیول پہ پروگریس ہو رہی ہے، جس لیول پہ ان کی ایف ڈی آئی آ رہی ہے، جس لیول پہ بزنس ان کے یہاں گرو ہو رہی کر رہے ہیں، اس میں ازبکستان ہے، آذربائیجان ہے، کازاکستان ہے. پھر آپ آسیان کنٹریز کو دیکھیں، اور بائی دا وے آسیان کنٹریز میں کرپشن ہماری ایسے ہی ہے. اب ان کے یہاں بھی لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن پروگریس ہو رہی ہے، سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے. تو ہمیں ان کنٹریز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تو میں جو ماڈل دیتا ہوں وہ ازبکستان، کیونکہ میں نے کازاکستان کو بھی اسٹڈی کیا ہے، بٹ ازبکستان کا ماڈل مجھے بہت سمجھ میں آیا. پچھلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں ان کے یہاں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور میں جب لاسٹ ایئر گیا، تاشکند انویسٹمنٹ فورم تھا، ان کے پریزیڈنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم نیکسٹ 10 to 12 ایئرس میں دنیا کی ٹاپ 10 کنٹریز میں ہوں گے. دے اناؤنسڈ اٹ، اور میں بلیو کرتا ہوں وہ ہوں گے، کیونکہ میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، کام کیا ہے، اور اب ہم ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں فار پاکستانی بزنس ہاؤسز ان ازبکستان. وی آر یوزنگ آر کنیکشنز، وی آر یوزنگ آر گڈ ول ان ازبکستان ود دا لیڈرشپ آف ازبکستان. سو 25-27 بزنس ہاؤسز ہیں جو ازبکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں. کئی کر چکے ہیں، کئی کر رہے ہیں، کئی ایکسپلور کر رہے ہیں. تو انویسٹمنٹ فلائٹس جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر جا رہی ہیں. ہوتا کیا ہے ازبکستان میں، ایک انویسٹر آتا ہے کسی بھی فیلڈ کا ہو، وہ اس کو اس لیول کی فیسلیٹیشن دیتے ہیں، اس لیول کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں کہ پھر وہ بھاگ کے جاتا نہیں ہے واپس. اس کو اچھے اس پہ بجلی دیں گے، گیس دیں گے، سب کچھ کریں گے، اور ایوری تھنگ از مینوفیکچرنگ ان ازبکستان. تو یہ ایک کنٹری ہے، اور ساتھ میں کازاکستان، آذربائیجان، اور پھر کچھ آسیان کی کنٹریز ہیں جن کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے یہاں کیا مسئلے تھے، ان کے یہاں کیا بیریئرس تھے، کیا روڈ بلاکس تھے. ہمارا ایسا سسٹم تھا نا سارا، تو اس کو کس طرح انہوں نے صحیح کیا، کس طرح سے انہوں نے انویسٹرز جو ایگزسٹنگ تھے پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کو کھڑا کیا، اور پھر آٹومیٹکلی ایف ڈی آئی آنا شروع ہوئی. تو جو پرابلم ہمارے یہاں ہے کہ، اور میں نے گورنمنٹ میں جا کے یہ دیکھا کہ ایڈ ہاک پہ چلتا ہے سب کچھ. ایک سال ایک چیز ہوتی ہے، اگلے سال ایک چیز ہوتی ہے. ہر گورنمنٹ میں یہی حال ہے. کوئی یہ کہے کہ ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوا تو میرے خیال سے جھوٹ ہے. وہ ہر گورنمنٹ کا ایک ہی حال ہوتا ہے. تو دیر از نو لانگ ٹرم اسٹریٹجی. تو یہ جو کنٹری ہے نا، یہ 230 ملین 240 ملین لوگوں کی کنٹری ہے. اتنی بڑی کنٹری میں آپ ایڈ ہاک پہ چل نہیں سکتے، نہیں چل سکتے آپ. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم ڈکلائن پہ جا رہے ہیں. 2047-48 میں ہماری پاپولیشن اراؤنڈ 400 ملین ہو جائے گی. ناؤ امیجن کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تھرڈ ون از چائنا، لاسٹ کنٹری میں آج اس پہ ریفر کر رہا ہوں. بائی دا وے سعودی تو میں نے آپ کو مختصر بتایا، سعودیہ میں ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، کیا اپرچونیٹیز ہیں، کس طرح سے سلسلہ بنے گا، کیا ہم نے کیا، کیا کیا چیزیں ہوئی. 3-4 گھنٹے کی ایک نشست ہوگی صرف سعودی عربیہ پہ. تو میں آپ کو صرف کچھ بلٹ پوائنٹس دے رہا ہوں کہ واٹ از دا اسٹیٹس. چائنا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ چائنا از آر آئرن بردر.
شہد سے میٹھی ہماری دوستی ہے، ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے. یہ کام نہیں آتا. آج کا دور چینج ہو گیا، گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے. از اے ورلڈ آف کمرشلائزیشن. انٹرسٹ آپ کا ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ کوئی دوست کام نہیں آتا. تو چائنا کا ایشو یہ ہے کہ چائنا از آلسو ویری اپسیٹ بیکاز کہ ان کے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں، ان کی بھی بڑی چیزیں ہیں، وہ مٹیریلائز ہی نہیں ہوتی ہیں. اسپیشل اکنامک زون میں ان کو وہ فیسلٹی نہیں ملتی ہے. سو چائنا کے بارے میں ہم نے کام کیا اور بہت ڈفرینٹ کام کیا. سب سے پہلے ہم نے یہ کیا، فرسٹ منتھ جب میرا تھا دا گورنمنٹ، تو گورنمنٹ آف چائنا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے مل کے ایک چائنا پاکستان انویسٹمنٹ اینڈ بزنس فورم کریٹ کیا with 20 members from both sides as charter members. جیسے روٹری کے چارٹر ممبرز ہوتے ہیں. اور اس کا پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ تھا کہ چائنا کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، تو آپ کے پاس ہارڈلی 5-6% لوگ آئے ہوں گے آج تک پاکستان میں. اتنی بڑی پاپولیشن، تو آپ آؤٹ ریچ پہ کام کریں. تو اس کے لیے ہم نے یہ بنایا. پھر ہم نے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا وین پرائم منسٹر وزٹڈ. اور چائنا کے سسٹم میں وہ وداؤٹ فریم ورک کوئی کام نہیں کرتے. 70 سال میں پہلی دفعہ یہ فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوا. الحمدللہ آئی واز اے سیکریٹری فرام پاکستان اینڈ NDRC چیئرمین فرام چائنا واز اے سیکریٹری فرام چائنا سائٹ. NDRC از ایکچولی دا کاؤنٹر پارٹ آف آور پلاننگ منسٹری. اور چائنا سسٹم میں NDRC از ایوری تھنگ. NDRC چیئرمین از مور پاورفل دین دا پرائم منسٹر. سو ان کے لیے وہ ڈاکیومنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا. This is only 4-page document and there are 10 points جس پہ ہم نے ایگریمنٹ کیا. اب جتنا چائنا سے بزنس ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اس کے تحت ہوگا. تو ہم نے کچھ فاؤنڈیشنز پہ کام کیا. اس کے بعد کچھ فوکس ایریاز پہ ہم لگے. اس میں ایک پروجیکٹ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ نے سجیسٹ کیا، اور اس میں میرے کچھ انٹرنیشنل فرینڈس بھی تھے جنہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا. اسپیشل اکنامک زون ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگین یاسین بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ٹیکسٹائل کے آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زون میں کیا ہوتا ہے. اسپیشلی آفٹر دا 18 امینڈمنٹ وہ پروونسز کو چلا گیا ہے، تو وہ اس لیول کی فیسلیٹیشن نہیں ہوتی. بورڈ آف انویسٹمنٹ از اے سیکریٹریٹ، بورڈ آف اپروول ہمارے پاس ہے، بٹ پریکٹیکلی ڈیولپمنٹ یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہوتا. اور آج اسپیشل اکنامک زون جو 18 تھے، اب 6 اور اناؤنس ہوئے ہیں. تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ بلیسنگ ہے فار لینڈ گریبرس. میسو کرپشن ہے ان آل 4 provinces. آپ کو 5 ایکڑ لینڈ چاہیے ہوتی ہے، آپ لیتے ہیں 50-60 ایکڑ لینڈ فیوچرسٹک وہ دکھا کے، وہ دے کے سر ہلا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے سب. سو ہمارا فارمولا یہ تھا، ہم نے کہا کہ چائنا گورنمنٹ اسٹیبلش G2G SEZs in 22 countries. اور G2G میں سب کچھ ان کا ہے. وہ اپنے انویسٹرز بھی لائیں گے، آپ ان کو لینڈ دیں گے، ہینڈ ہولڈنگ ہوگی اور سب کچھ ہوگا. تو آپ اگر خنجراب پاس سے یہاں تک دیکھ لیں، جو ساری روڈ آ رہی ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، اگر چائنا خود اپنا اکنامک زون بنائے گا تو آف کورس چائنیز انویسٹرز کا اس پہ ٹرسٹ ہوگا، ان کا مسل اسٹرانگ ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ دبئی جاتے ہیں، دبئی میں ایک ریگستان میں آپ ایک ڈیولپر اناؤنس کرتا ہے کہ میں آپ ایک ہاؤسنگ اسکیم بناؤں گا. ریگستان ہوتا ہے، جب آپ اس کا ٹی وی کمرشل دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہیں یار میں گھر یہیں پہ بناؤں گا. اب 5 سالوں میں وہ ریگستان جو ہے نا وہ ایک شہر میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو چائنا بھی یہی کرتا ہے. تو ہم نے اس پہ پروپوز کیا. جب پریزیڈنٹ شی کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس کے بعد فارماسیوٹیکل کا ایک بڑا میجر ایشو ہے. یو آر اے ڈاکٹر، آپ کو پتہ ہے 90% فارماسیوٹیکل جو را مٹیریل ہے وہ چائنا اور انڈیا سے آتا ہے. جب یہ کووڈ شروع ہوا تو وی ریئلائز کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے. گلوبل سپلائی چین آپ کی ڈسٹرب ہو گئی. پاکستان کانٹیکس میں بڑا مسئلہ تھا. انڈیا سے جو آتا ہے وہ واگا سے بھی نہیں آتا، وہ دبئی کے تھرو آتا ہے، تو بڑی مہنگی آپ کو چیزیں پڑتی ہیں. تو اس پہ بہت فوکس کام ہوا. اس وقت تھوڑا سسٹم رکا ہوا ہے، حالات اس وقت ایسے ہیں. اور یہ تھا کہ چائنا کی بہت سارے جو بڑے پلیئرس تھے انہوں نے اس پہ بڑا انٹرسٹ شو کیا، بات چیت آگے بڑھی. اور یہ تھا کہ را مٹیریل یہاں پہ مینوفیکچر کیا جائے، سارا کچھ ہو. اس پہ ہمارے جو امبیسڈر معین الحق اس وقت وہاں پہ امبیسڈر، ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. انہوں نے بہت ہارڈ ورک کیا، انہوں نے ان کی ٹیم نے بیسکلی، کیونکہ ہمارا کانٹیکٹ پوائنٹ مین پاکستان سائڈ سے وہی ہوتے تھے. اور بڑی اچھی اچھی کمپنیز سے میٹنگ شروع ہو گئیں، سارا کچھ ہو گیا. تو وہ ایک بہت بڑا ایریا جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے چائنا کے ساتھ. پھر چائنا کی بہت ساری کمپنیز ہیں یہاں پہ. اب سی پیک کی ہم بات کرتے ہیں. سی پیک اس وقت تو تقریباً رکا ہوا ہے.
سہیل بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سی پیک اس وقت رکا ہوا ہے تو اس پہ بھی وہ اپسیٹ ہے. تو اس پورے پروسیس پہ جو غلطی ہے نا وہ اس سائڈ سے نہیں ہے, وہ ہمیشہ اس سائڈ سے ہے. میں نے آپ کو 2 اور کنٹریز بتائی ہیں نا, تو یہ ایک ہے سلسلہ. اب میں کنٹریز سے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی جو ہے نا ہمارا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو بیوروکریسی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, بیوروکریٹک سسٹم ہمارا مسئلہ ہے. آپ کو ہر منسٹری میں دکھا سکتا ہوں آج کی تاریخ میں بہترین بیوروکریٹس. ہر ریگولیٹر یا ہر ادارے میں آپ کو بہترین ترین بیوروکریٹس دے سکتا ہوں. کارپوریٹ سیکٹر میں ایسے بیوروکریٹس لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. سسٹم مسئلہ ہے. سسٹم کون صحیح کرے گا؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ, ناٹ دا بیوروکریٹ. بیوروکریٹ کبھی سسٹم صحیح نہیں کرے گا. بیوروکریٹ کو سسٹم آپ نے بنا کے دینا ہے, اس کو ریوارڈ بھی دینا ہے, آپ نے سب کچھ کرنا ہے. جیسے ایک HR پالیسی ہوتی ہے کمپنی میں, اس کے تحت سب کچھ چلے گا, کوئی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اس کو ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں پرائم منسٹر کو. تو یہ جو 100% رسپانسبلٹی ہے, یہ 100% رسپانسبلٹی پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ہے. میں خود بورڈ آف انویسٹمنٹ میں جب تھا تو ابھی بھی کچھ لوگ وہاں پہ ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنے بہترین بیوروکریٹس تھے. میری سیکرٹری فارینہ مظہر, میرے ایڈیشنل سیکرٹری خشی الرحمان, مکرم جان ساری جب کسٹمز ہیڈ کر رہے ہیں. اینڈ دین میں SEZs کی بات کر رہا ہوں. پین پوائنٹ ہے, بگیسٹ پین پوائنٹ انڈسٹریلسٹ کا, اور بگیسٹ ہرڈل ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے پاکستان میں. تو عبدالصبی جو DG میرا ہے وہ تھاٹ لیڈر SEZs کا. تو ہر چیز موجود ہے, امپلیمنٹیشن ہمیشہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر کرتی ہے. تو اس کے لیے پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی اس کو صحیح کرے. کب تک ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی, بیوروکریسی سسٹم صحیح نہیں ہوتا؟ اٹس اے میٹر آف 1 or 2 years. جو چیز آپ کو کرنی ہوتی ہے آپ کر لیتے ہیں, باقی چیزوں پہ آپ اپنے لوگوں کو بینیفٹ دیتے ہیں, مسٹرس آپ کا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. دوسری بات جو ایک اور ہمارا مسئلہ ہے, جو میں نے کنٹینیوشن آف پالیسیز کی بات کی, پیٹروکیمیکل پہ ہم نے بہت کام کیا تھا. اپریل 2022 میں, مڈ اپریل 2022 میں پیٹروکیمیکل کی پالیسی آ رہی تھی. 5 لوکل پلیئرز انوالو تھے. اینگرو تھا, ICI تھا جو LCI ہو گیا ہے, لوٹے تھا کورین, توفیل کیمیکل اینڈ گیٹرون. $3.2 بلین کی انویسٹمنٹ دی ہے. اس پہ ہم نے بہت کام کیا. ہم نے ایک پیٹروکیمیکل سمپوزیم کیا, میں نے پوری گورنمنٹ کو بٹھایا ایک جگہ لا کے, سارا کچھ کیا. BOI نے انیشیٹ کیا اس کو, سارے منسٹرز راضی تھے. ہم ہر میٹنگ میں پرائم منسٹر کو بولتے تھے, پرائم منسٹر واز سیریس لائک اینی تھنگ. گورنمنٹ گئی ہے, اپریل 9 کو گئی ہے, آج مارچ کیا ہے 18 ہے, کوئی پیٹروکیمیکل پالیسی نہیں آئی. اور یہ جو پیٹروکیمیکل کی انویسٹمنٹ تھی نا, یہ 1.5 سے 2 سال کا پروسیس تھا. یہ کوئی 4-5 سال کا پروسیس بھی نہیں تھا, یہ کوئک فکس تھا. اور جب یہ گورنمنٹ آئی میں نے ان کو بھی بولا کہ یار اس پہ کام کر لو, یہ 1.5 سال میں پے بیک کر جائے گا. آپ پوچھ لیں LCI سے جا کے پوچھ لیں, آپ اینگرو والوں سے پوچھ لیں, سب کا ایک ہی جواب ملے گا, چل رہی ہے. سب چیزیں فائنل ہو گئی تھی, صرف 2 پوائنٹس رہ گئے تھے. تو دس از آل اباؤٹ آور پرائیورٹیز. تو کنٹینیوشن آف پالیسیز نہیں ہوتی. ہر آدمی آتا ہے پھر اپنا شروع کر دیتا ہے ایک نیا سلسلہ. پرائیویٹائزیشن از اندر بگ ایشو, دا بگیسٹ ایشو. 1.3 ٹریلین آپ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ لاسٹ 4 ایئرس اگر دیکھیں, 4.5 ایئرس اگر 2018 کے بعد سے دیکھیں آج تک, صرف 2 کمپنیز پرائیویٹائز ہیں, چھوٹی, بہت چھوٹی ڈیلز ہیں. باقی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, آپ کوئی کام نہیں کرتے اور آپ ان کو پال رہے ہیں. یہ سسٹم جو ڈیریل کیا تھا نا, اس کا ایک بہت بڑا, اس شخص کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی اس پاکستان میں. وہ افتخار چودھری صاحب ہیں, جو پاکستانی اسٹیل کے ساتھ ہوا. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ ہی از اکاؤنٹیبل. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی. جو ریکوڈک میں ہوا, چاہے وہ ثاقب نثار صاحب ہوں, چاہے افتخار چودھری صاحب ہوں, انہوں نے بہت نقصان پہنچایا اس ملک کو. اور میں بالکل حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں وداؤٹ اینی پرسنل گرج یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے پیپرز دیکھے, میں نے چیزیں دیکھی, میں نے بریفنگس لی ہیں. افسوس ہوتا تھا اندر بیٹھ کے کہ تماشا کیا ہوا ہے. تو PIA کا ایک ہوٹل ہے, بڑا مشہور ہوٹل ہے نیو یارک میں, اس پہ $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ ریڈی پڑی ہے. اور ایئر مارشل ارشد ملک میرے پاس آئے, ان کا پورا بورڈ تھا. انہوں نے کہا آپ اس کو انیشیٹ کریں. مجھے پرائم منسٹر نے بولا اس کو انیشیٹ کرو. شوکت صاحب بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے.
اس کو ہم نے اسٹڈی کیا, سب کچھ کیا. پرائیویٹائزیشن کمیشن 1 انچ آگے نہیں بڑھا, نہیں بڑھا. اور وہ بیچ نہیں رہے تھے, وہ لیز پہ دے رہے تھے. ابھی تو بند پڑا ہوا ہے, کل کو ہیریٹیج بھی ڈکلیئر ہو جائے گا. $2.5 بلین آپ کے پاس آ رہے تھے, پی آئی اے آپ کی صحیح ہو جاتی اور پھر آپ پرائیویٹائز کر دیتے اس کو, جو بھی کرتے. پی ٹی سی ایل کا ایک مسئلہ ہے 800 ملین کا, آپ کو پتہ ہے وہ مسئلہ. تو ان کا حاتم ہے جو اتصالات کا ریپرزنٹیٹیو ہے, پی ٹی سی ایل گروپ کا پریزیڈنٹ ہے, ہی کیم ٹو مائی آفس ود ہز ٹیم. مجھے پتا تھا پورا کیس, وہ آفیشیلی آئے. تو 4 پراپرٹیز ہیں جس پہ ان کے پاس انویسٹرز ریڈی تھے ٹاورز بنانے کے لیے. ان کے یو ای کے ڈیولپرس تھے, 3 پلیئرس تھے جو اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے, اور $3 بلین پلس کی ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی. ایک پراپرٹی تھی یہ آئی چندری گروپ میں, اپنے پی ٹی سی ایل کی 2 بلڈنگ آمنے سامنے ہیں, جو جنگ کے سامنے والی بلڈنگ ہے, اٹس گولڈ مائن. دوسری سینٹورس کے آگے اسلام آباد میں, تیسری گھنٹہ گھر پہ سامنے ہے فیصل آباد میں, اور ایک پراپرٹی ہے لاہور میں ورلڈن کے پاس. پرائیویٹائزیشن کمیشن آگے نہیں پڑتا. تو میں آپ کو صرف 2 کیسز دے رہا ہوں, ابھی ایسے بہت سارے کیسز ہیں. ہوتا کیا ہے, لوگ نیب سے ڈرتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, پھر پولیٹیکل پارٹیز آگے آ جاتی ہیں. جو آج پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے وہ چلانا چاہتی ہے, اپوزیشن شور کرتی ہے. کل جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں آتی ہے, پھر وہ شور مچاتی ہے. 1.3 ٹریلین روپیز آپ کی جیب سے جا رہے ہیں, یہ ٹیکس منی ساری وہیں پہ جاتی ہے. 2-3 پوائنٹس میں اور بات کر لیتا ہوں. کتنا ٹائم ہے سر میرے پاس؟ ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں نا, آپ کو کتنے پیسے چاہیے ایم ایف سے؟ جو اس وقت ہم لون لے رہے ہیں, کتنا پیسہ لے رہے ہیں آپ؟ $1.1 بلین. پھر کچھ فرینڈلی کنٹریز ہیں, تو ٹوٹل ملا کے یہ $5-6 بلین ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا جو صرف ایف ڈی آئی کا انفلو آ سکتا ہے. میں ابھی لوکل انویسٹمنٹس کی بات نہیں کر رہا, جس کو آپ اگر سپورٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, 5 سے 8 سالوں میں یہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گا. ایف ڈی آئی بھی اسی وقت آئے گی, یہی لوکل انویسٹرز ایف ڈی آئی لے کر آئیں گے. جب آپ کے پاس کیس اسٹڈیز ہوتی ہے نا, تو پھر بزنس خود بخود ملٹیپلائی ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف آپ کو کرنا پڑے گا, دیر از نو ادر وے. یہ کڑوی گولی ہے جو آپ کو پینی پڑے گی. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا, ہر گورنمنٹ آ کے یہی کرتی ہے. تو آپ کو خود اپنی انکم جنریٹ کرنی ہوگی ان سارے ہرڈلس کو بلاک کر کے. اور جو ایک اور بگیسٹ پوائنٹ ہمارا تھا, اور میں ہمیشہ پی ایم کو جو فیڈ بیک دیتا تھا, وہ نہ ایس سی سی پی تھا, نہ وہ اسٹیٹ بینک تھا. آج کل مسئلے ہیں وہ جنون مسئلے ہیں, وہ الگ ایشوز ہیں. وہ ایف بی آر تھا, دا بگیسٹ پین پوائنٹ فار اینی انویسٹر. اور اس میں چیئرمین کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب چیئرمین اکیلا کیا کرے گا؟ تو آپ دیکھ لیں نا 5-6-7 چیئرمین ابھی بھی آپ دیکھیں گے. جو اس وقت چیئرمین ہے, یہ کچھ عرصے بعد کوئی اور چیئرمین ہوگا. آپ گورنمنٹ چینج ہونے دیں, یا ہوتا اس سے پہلے ہی ہو جائے. تو اس طرح سے آپ اپنا ٹیکس سسٹم چلا رہے ہیں. ایک مافیا بیٹھا ہے جو ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہونے دیتا اس سسٹم کی, تو اس پہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں, اور آپ کا سلسلہ چلے جا رہا ہے. پھر ایک اور بات ہم کرتے ہیں جو اپرچونیٹیز جو فردر پاکستان کے لیے. تو میں نے آپ کو کنٹریز کی بات بتائی. ہمارا یہ تھا کہ ہم نے کہا 8 کنٹریز کو فوکس کرو, باقیوں کو واک ان کسٹمر کے طور پہ ٹریٹ کرو, جیسے کارپوریٹ سیلز میں ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ٹاپ پرائیورٹی کسٹمرز ہیں, ان کے ساتھ آپ نے نیکسٹ لیول فیسیلیٹیشن کرنی ہے. باقی جو آئیں گے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, بٹ پیسے یہاں سے آئیں گے. اس پہ ہم نے یہ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیا. فار مڈل ایسٹ جہاں پہ 3 کنٹریز تھیں, سعودی, قطر اور یو ای, آئی انگیج 4 ٹاپ انویسٹمنٹ بینکرز آف پاکستان, جس میں ایک ایشمور کا ہمارا دوست تھا جو ایشمور کو ہیڈ کرتا ہے. ایک ہمارا دوست جو ہے وہ سافٹ بینک کا مڈل ایسٹ کا مینیجنگ پارٹنر ہے. یہ ہر مہینے $1 سے $1.5 بلین کی انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس اپروو کرتے ہیں. 12 مینیجنگ پارٹنرز ہیں. ون آف دیم از پاکستانی, فیصل رحمان. ہم نے ان کو انگیج کیا. پھر ایک ڈاکٹر سیما خان ہے جو ابو دھابی بیسڈ ہیں, وہ ایکسپرٹ ہیں, گرو ہیں وہ مڈل ایسٹ کی پوری, انکلوڈنگ سعودیز. سعودیہ کی جو انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, ویری ویل ریسپیکٹڈ. تو شی ورکڈ ود اس. اینڈ دین ایک میرا دوست تھا کویت بیسڈ, وہ بھی پرائیویٹ اکویٹی کا بندہ تھا. یہ 4 میں نے چیمپئنس کو انگیج کیا, اپنی ٹیم کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے, یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے.
ہر فیلڈ کا جو چیمپئن ہے نا اس کو انگیج کرو, NDA سائن کرو اور ان کے ساتھ کام کرو. تو یہ جو پروسیس آگے بڑھا, سارا کچھ ہوا, اس میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ سارے وہ پاکستانی تھے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ طریقہ تھا کہ آپ یہ 6-8 کنٹریز سے پیسے نکالنا شروع کریں, اور اس کے بعد آپ سیکٹر وائز پیسے نکالنا شروع کریں. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے $10 بلین, 10 سال بعد $20-25 بلین, اب آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ میں آپ کو بہت کم نمبر بتا رہا ہوں. یہ سب کچھ پاسبل ہے, یہ سب کچھ پاسبل ہے. تو مسئلہ آتا ہے ول کا, انکمپیٹنس کا, اور لیک آف کولیبریشن. تو میرا آخری پوائنٹ یہ ہے, سوال جواب ہم کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس باتیں کرنے کو بہت ہے, بہت پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں. میری لرننگ یہ ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پاکستان's پولیٹیکل سسٹم. یہ نہیں چل سکتا. آپ آزما کے دیکھ لیں. میں بہت چھوٹا انسان ہوں, بٹ مارک مائی ورڈز, یہ سسٹم نہیں چلے گا. یہ نہیں چل سکتا. ایک ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک میں, یہ ایسے ہی تماشا چلتا رہے گا. اور یہ جو ہمارے فالوورز ہوتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے, یہ اسی طرح بیوقوف بنتے رہیں گے, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا, یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. آپ فردر ڈکلائن پہ جائیں گے. تو دیر از اے نیڈ آف کمپلیٹ اوور ہالنگ آف دا سسٹم, وہ جس طرح سے بھی ہو. نہ میں مارشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں, نہ میں کسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں صرف سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں روٹ کاز بتا رہا ہوں, یہ سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا. آپ کر کے دیکھ لیں, یہ تینوں کو ملا کے بھی دیکھ لیں گے تو نہیں صحیح ہو پائیں گے. تو ہمیں ایک بگ ری تھنک کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو سوچنا پڑے گا. ہمیں اپنی ذات سے ہٹ کے, اپنی پارٹی سے ہٹ کے, اپنی ایگوز کو سائڈ پہ رکھ کے, اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کو سائڈ پہ رکھ کے اس پاکستان کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ باقی سب تماشا ہے, باقی سب تماشا ہے. میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے, میں زیادہ بولتا نہیں ہوں, نہ میں بولنا چاہتا ہوں, بٹ میں آپ کو بتاؤں یہ سب تماشا ہے. اور اس تماشے میں وہ جو ایلیٹ آپ کی ہے نا, اور ایلیٹ میں ہمارے بھی بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ ایلیٹ جو ہے نا صرف پولیٹیکل نہیں ہوتی ہے, اس میں ملٹری بھی ہوتی ہے, اس میں جوڈیشری بھی ہوتی ہے, میڈیا بھی ہوتا ہے, کچھ بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں, اور بہت سارے بزنس مین بھی ہوتے ہیں جو میرے آپ کے دوست ہیں. اس حمام میں سب ننگے ہیں. دس از دا پرابلم. بٹ اپرچونیٹی بہت بڑی ہے. ایک آخری بات میں کر کے جاؤں گا. ڈیورنگ مائی 6 months ان بورڈ آف انویسٹمنٹ, آلموسٹ ایوری ڈے یہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں مجھے اور میری ٹیم کے کچھ لوگ تھے, ہمیں غصہ آتا تھا, پریکٹیکلی غصہ آتا تھا, اور پھر افسوس ہوتا تھا. اور کبھی ہوتا تھا افسوس پہلے ہوتا تھا, غصہ بعد میں آتا تھا. کیونکہ ہم ہر روز ایک ایسا تماشا دیکھتے تھے, ایسی چیز ہمارے پاس آتی تھی کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب رات کو ہم سوتے تھے نا, سارے دن کی کارروائی کے بعد, بہت آپٹیمسٹک ہو کے سوچتے تھے, بہت سکون سے سوتے تھے. اس ملک کا اتنا پوٹینشیل ہے, ہمیں کچھ چیزیں صحیح کرنی ہیں. یہ 2-4-5 سال کی گیم ہے جس میں چیزیں سیٹ ہوں گی, 8-10 سال میں بہتر ہوگی. اور آخری بات میں ایک اور, میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, آخری بات, میں نے یہاں پہ نا ایک پروفیسر کو ہوسٹ کیا, اکانومی کا پروفیسر ہے, پروفیسر ٹیلر. یہ جارج میسن یونیورسٹی کا چیئر آف اکنامکس ہے. اٹس ون آف دا ٹاپ 10-12 پروفیسرز ان دا ورلڈ. وہ 3 سال کی محنت کے بعد اس کو میں نے بلایا, تو 1 ہفتہ یہاں پہ رہا پاکستان میں. وہ اس نے پاکستان کے بارے میں فیبروری 9, 2017 کو ایک آرٹیکل لکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا, بہت سے لوگ, بلومبرگ میں آیا تھا ایک آرٹیکل. وہ والا پروفیسر ہے یہ. تو آخری دن جب ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے, پہلے کراچی آیا پھر اسلام آباد گئے, تو وہ پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کو اسٹڈی کر رہا تھا بہت سالوں سے. بٹ دس واز ہز فرسٹ ایور وزٹ ٹو پاکستان. اور آفٹر انٹریکشن ود ڈزنس آف انڈیویجولس, اس نے کہا کہ اس کنٹری کا بڑا پوٹینشیل ہے, اس کی اکانومی آپ 8 سے 10 سالوں میں صحیح کر سکتے ہیں. جو نیکسٹ 5 ایئرس ہوں گے اس میں آپ فلائی کرنا شروع کریں گے. تو جو مسئلہ ہے نا اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, صرف 2 چیزوں پہ فوکس کریں, اکانومی اینڈ ایجوکیشن. آپ کی کنٹری 10 سال میں کھڑی ہونی شروع ہوگی, اور اس کے اگلے 5 سال میں فلائی کرنا شروع ہوگی. پھر دنیا آپ کی بات سنے گی. چھوڑ دیں سارے مسئلے.
کیونکہ اس وقت آپ ریلیونٹ ہو چکے ہیں. اور آج سے 3 مہینے پہلے مجھے سعودی انویسٹمنٹ منسٹر نے کہا, وہ بڑا پینفل تھا میرے لیے. وہ مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ آئی ایم نون ایز دا بگیسٹ سیلس مین آف پاکستان ان سعودی عربیہ, بٹ میں کمپلیٹ فیلڈ سیلس مین ہوں فار پاکستان. باقی سب کنٹریز میں انویسٹمنٹ جا رہی ہیں. تو یار یہ 4-5 پروجیکٹس کو فائنل کر دو بس. ہی از ولنگ لائک اینی تھنگ. اسٹل دس از ہز مائنڈ سیٹ. آئی ایم آلموسٹ ہر دوسرے دن میری سے بات ہوتی ہے. ہی واز چیئرمین آرامکو بائی دا وے, ون آف دا ٹاپ انویسٹمنٹ منسٹرز ان دا سعودی لیڈرشپ ایکچولی. لیکن اس سے آخری بات بڑی پینفل کہی کہ یو آر بیکمنگ ارریلیونٹ. یہ 3-4 سال آپ کے پاس ہیں, پھر کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. And same is the story of Saudi Arabia also. ڈور اوپن کیا ہے, ہم ابھی بھیک مانگنے جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ملک اگلے کچھ مہینوں میں اور اگلے سال تک اس نے اگر ڈائریکشن نہیں پکڑی تو ہم 5 سال بعد بھی بھیک مانگ رہے ہوں گے, اور آپ کو بھیک بھی کوئی نہیں دے گا. پاکستان زندہ باد.